नाजरीन आदाब। मैं डॉक्टर ज़की मुमताज़, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ आज जो मौजू शेयर करने वाला हूँ वो है वैल्यू एजुकेशन, यानी कि इक़दार की तालीम। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम इस वीडियो के ज़रिए तालीम से मुताल्लिक़ दर्ज ज़ेल बातों को सीखेंगे। इक़दार के मायने और तारीफ़, इक़दार की ख़ुसूसियात और अक़साम, इक़दार की तालीम के मायने, तारीफ़, मक़ासिद और ज़रूरत, बहरान क़द्र की वजूहात और इसको कम करने के लिए तरीक़े, इक़दार की तालीम और इक़दार की तालीम को देने के लिए हिकमत अमली, तलबा में इक़दार को फ़रोग़ देने में मुअल्लिम का किरदार। इस वीडियो के इख्तिताम तक आप इस काबिल होंगे कि इक़दार के तसव्वुर को वाज़ेह तौर पर बयान कर सकें, इसकी ख़ुसूसियात को बयान कर सकें, इक़दार के मुख्तलिफ़ अक़साम की वज़ाहत कर सकें, इक़दार की तालीम के तसव्वुर को समझ सकें और इसके मक़ासिद और ज़रूरियात को बयान कर सकें, बहरान क़द्र के तसव्वुर को समझ सकें और बहरान क़द्र की वजूहात और उसको कम करने के तरीक़ों को वाज़ेह कर सकें, इक़दार की तालीम देने के लिए हिकमत अमली की वज़ाहत कर सकें, तलबा में इक़दार के फ़रोग़ में मुअल्लिम के किरदार की अहमियत को समझ सकें। तो आइए हम लोग इक़दार की तालीम में सबसे पहले समझते हैं कि इक़दार के मफ़हूम क्या हैं। तो इक़दार, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग वैल्यू कहते हैं, इसकी इब्तिदा लैटिन ज़बान के लफ्ज़ वैलेयर से हुई है, जिसका मतलब होता है कि अहमियत, इम्पॉर्टेंस। तो आम तौर पर समाज में जिन मेयारात को अहमियत दी जाती है और जिनके ज़रिए इंसान के किरदार पर काबू पाया जाता है, वो इस समाज के इक़दार कहलाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इक़दार हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं। इक़दार वो असूल, अक़ायद या मेयारात हैं जो अफ़राद को सही और गलत, अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की रहनुमाई फ़राहम करते हैं। ये हमारे फ़ैसलों, आमाल और ज़िंदगी के मजमूई रवैये को तश्कील देते हैं। इक़दार लोगों को सोचने, बर्ताव करने और दूसरों के साथ तामुल करने के तरीक़े को मुतासिर करते हैं। ये किसी फ़र्द या माशरे के लिए अहम और कीमती समझे जाते हैं, जैसे ईमानदारी, इज़्ज़त, दयानतदारी, इंसाफ और ज़िम्मेदारी वगैरह। अब हम लोग इक़दार के बाद बात करते हैं कि इक़दार की तारीफ़। यहाँ पर हम जो तारीफ़ देख रहे हैं उसमें फ्लिंक ने इक़दार को वज़ाहत करते हुए कहा है कि इक़दार वो मेयारी पैमाने हैं जिनके ज़रिए इंसान की पसंद और काम करने के तरीक़े मुतासिर होते हैं। यानी कि जो इक़दार होते हैं वो हमारे सामने एक नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड होते हैं। किसी भी समाज में इक़दार का एक पैमाना होता है, एक मेयार होता है, और हम उस मेयार के मुताबिक ही अपने बर्ताव को, अपने काम को करते हैं। इसी तरह से जॉन डेवी ने भी कहा है। जॉन डेवी एक मशहूर अमरीकी फ़लसफ़ी हैं और माहिरीन तालीम भी हैं। उन्होंने इक़दार के उसूलों के तौर पर ये देखा कि फ़र्द के जो आमाल होते हैं या उसकी फ़ैसलों की जो रहनुमाई होती है वो उसके इक़दार करते हैं। जिस तरह के फ़र्द के अंदर इक़दार होते हैं उस तरह इसके वो फ़ैसले लेता है और उसका जो बर्ताव होता है और जो ज़िंदगी में आगे रहनुमाई होती है वो उसी के मुताबिक होती है। तो जॉन डेवी का मानना था कि तालीम को तलबा में इख़लाक़ी क़दरों को तजर्बा और तफ़क्कुर के ज़रिए तरक्की देने में मदद मिलती है। तो डेवी का कहना था कि इक़दार जमूद का शिकार नहीं होते हैं, बल्कि ये माशरी तौर पर फ़ाल मशगूलियत के ज़रिए तैयार और दोहराते हैं या दोबारा तश्कील पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो इक़दार होते हैं ये जामिद नहीं हैं, बदलते रहते हैं वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से। कुछ ऐसे इक़दार हैं जो आफाकी हैं, हमेशा रहते हैं, कभी भी नहीं बदलते, जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है। लेकिन कुछ ऐसे इक़दार हैं जो वक्त के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं। इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी कहा कि सदाकत, अदम तशद्दुद और ख़ुद नज़्म ज़ब्त, ये तमाम ऐसी कदरें हैं जो बहुत अहमियत हैं और इसकी अहमियत पर महात्मा गांधी ने बहुत ज़ोर भी दिया है। उनके मुताबिक इक़दार ज़ाती और समाजी तब्दीली हासिल करने का ज़रिया है। अगर हम समाज में तब्दीली लाना चाहते हैं,
اگر انسان کے اندر ذاتی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر اقداروں کو پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اقدار ہماری کردار سازی بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا ماننا تھا کہ تعلیم کا مقصد ایک فرد کی مکمل ترقی ہونا چاہیے جس میں اس اخلاقی اور روحانی قدریں تعلیمی علم کے ساتھ یکجا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم ہے اس کا مقصد جو ہے وہ صرف جو ہے ہماری جسمانی، سماجی، ذہنی نشو و نما نہیں ہے، بلکہ ہمارا اخلاقی اور روحانی نشو و نما بھی ہے۔ سوامی وویکانند کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مشہور ہندوستانی فلسفی ہیں اور ماہرین تعلیم بھی ہیں، انہوں نے اقدار کو کردار کی تشکیل دینے والا اور خود شناسی کے لیے بنیادی طور پر اہم بتایا۔ ان کے مطابق خود انحصاری، ہمدردی اور دوسروں کی خدمت جیسے اقدار کو تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ذہنی اور اخلاقی صلاحیتوں کی ترقی کے لیے ایک اوزار ہے یا ایک ذریعہ ہے۔ پاولو فریرے کہتے ہیں کہ انہوں نے اقدار کے اوپر بہت زور دیا اور اقدار کو سماجی انصاف کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سماج میں چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو اگر سماج میں اقدار ہیں تو سماجی انصاف کو آسانی سے لایا جا سکتا ہے۔ تو سماج میں انصاف لانا چاہتے ہیں تو اقدار کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کو مساوات، انسانی وقار اور اختیار جیسے اقدار کو فروغ دینا چاہیے۔ فریرے کا خیال تھا کہ تعلیم کو تنقیدی سوچ اور عمل کو فروغ دینا چاہیے تاکہ طلبہ ایسے قدروں کو ترقی دے سکیں جو سماجی تبدیلی کی رہنمائی کریں۔ اب ہم اقدار کی کچھ خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اس میں دکھائی دے رہی ہے ہمیں کہ ویلیوز آر یونیورسل ان نیچر، یعنی اقدار کی نوعیت عالمی ہوتی ہے۔ یعنی کہ کچھ اقدار ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو عالمی نوعیت کے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر وقت کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سچائی ہے، ایک آفاقی اقدار ہے۔ اسی طرح سے ایمانداری ہے، اس کی نوعیت بھی یونیورسل ہے، عالمی ہے، آفاقی ہے۔ تو یہاں پر جو کہنے کا مطلب ہے کہ ویلیوز آر یونیورسل ان نیچر، کہ بہت سارے ایسے اقدار ہوتے ہیں جن کی نوعیت عالمی ہوتی ہے، وہ چاہے یہاں ہوں، اپنے دیش میں ہوں، اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لیکن ان اقداروں کو اپنایا جاتا ہے اور ہمیشہ سے مانا جاتا ہے، اور ہر کوئی ان اقدار کی پیروی کرتا ہے اور ان پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے اقدار جن پر وقت کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس طرح کے اقدار جن پر جگہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ آفاقی اقدار ہیں اور عالمی اقدار ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں دی ہے کہ ویلیوز آر گائیڈنگ پرنسپل، اقدار رہنمائی کے اصول ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی انسان کے اندر جو اقدار ہوتے ہیں اس کو اپنے اقداروں سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ وہ کس طرح کے کام کرے، کس طرح کے فیصلے لے۔ تو ہم زندگی میں اپنی جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے اقدار جس طرح کے ہوں گے ہم اس طرح کے فیصلے لیں گے۔ اور اقدار میں بھی آپ کو ایک چیز یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک انسان کے اندر، جسے سچائی کی بات کریں، ایمانداری کی بات کریں، ہم عزت دینے کی بات کریں دوسروں کی، یا صحیح راستے پہ چلنے کی بات کریں، تو محبت ہے، تمام یہ اقدار ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ جو اقدار ہیں وہ ہر ایک میں نہیں پائے جاتے ہیں، سب میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان اقداروں میں ایک ترجیح ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ، جیسے مہاتما گاندھی تھے، ستیہ اور اہنسا پر، صداقت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ تو کسی کی اقدار ایک انسان کے اندر بہت سارے ہیں، لیکن وہ کن اقداروں کو ترجیح دیتا ہے، یہ اس کے اپنی رہنمائی کس طرح سے کرتے ہیں اس پر منحصر کرتا ہے۔ تو اقدار ذاتی بھی ہوتے ہیں اور موضوعی بھی ہوتے ہیں، جس کی بات ہم لوگ آگے کریں گے کہ اقدار کس طرح سے ذاتی ہوتے ہیں اور کس طرح سے معروضی بھی ہوتے ہیں یا موضوعی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اقدار جو ہے فرداً اور فرداً بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز کھانے میں پسند ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز دوسرے کو کھانے میں پسند نہیں ہو۔ ہمیں ہو سکتا ہے کوئی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو وہ چیز اتنی خوبصورت نہ لگتی ہو۔ تو یہ ذاتی اقدار ہیں انسان کے۔ اسی طرح سے ویلیوز آر اسٹیبل، اقدار مستحکم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو ویلیوز ہیں، دونوں باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ ایک تو ویلیوز آر ڈائنامکس، بدلتی بھی ہیں، اور اسٹیبل بھی ہوتے ہیں۔
یعنی کہ ویلیوز میں کچھ اقدار جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے حساب سے بدلتے ہیں. جیسے آج اگر گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، عالمگیریت کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ ایسے عالمی اقدار ہیں جو ہم سب کو اپنانے پڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اقدار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ایٹرنل ویلیوز ہیں، جو ہمارے بنیادی اقدار ہیں، جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جن کو چھوڑیں گے تو ہمارے جو سماج ہے وہ اچھے سے نہیں چل سکتا. تو کچھ اقدار ہیں جو وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. لیکن کچھ اقدار ہیں جو ایسے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہیں کسی بھی سماج کے لیے اور وہ مستحکم ہوتے ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ویلیوز انفلوئنس ڈیسیزن میکنگ، یعنی اقدار جو ہے فیصلہ سازی میں اثر انداز ہوتے ہیں. جو بھی انسان فیصلے لیتا ہے وہ اس کے اقدار کے اوپر مبنی ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کا فیصلہ لے گا. ویلیوز آر ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. جیسا میں نے ابھی جتنی بھی چیزوں کی بات کہی اقدار میں ایمانداری کی بات کہی جاتی، سچائی کی بات کہی جاتی، دیانتداری کی بات کہی جاتی، تعاون کی بات کہی جاتی. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اقدار میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو یہ تجریدی ہیں، یعنی اقدار ایک تجریدی تصورات ہے، ایبسٹریکٹ ہے. کسی کے اندر کس طرح کے اقدار ہیں ان کو آپ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے اس طرح سے جس طرح سے آپ مادی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اقدار جو ہوتے ہیں یہ اپنی نوعیت میں تجریدی ہوتے ہیں، ایک تجریدی تصور ہے. تو ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، ان کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ مادی اشیاء کی طرح جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے. تو اقدار کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ تجریدی ہوتی ہے اور ایک طرح سے یہ تجریدی تصورات ہوتے ہیں. اسی طرح سے اقدار کے مراتب کی بات کہی جائے، ہائرارکی آف ویلیوز کی بات کہی جائے. جو اقدار، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اقدار جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک ویلیوز کی ایک چین ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر سارے اقدار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان اقداروں میں اس کی ایک ترتیب ہوگی. کسی کو جیسے اگزامپل کے طور پہ یا مثال کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک جانور ہے اور وہ جانور کسی کے کھیت کا نقصان کر رہا ہے، اور جس کے کھیت کا نقصان کر رہا ہے وہ فرد اس جانور کو مارنے کے لیے آتا ہے، اور وہ جانور جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ وہ فرد اس جانور کو دیکھ نہیں پاتا کہ کہاں گیا. لیکن اس فرد کے سامنے سے ایک اور دوسرا جو ہے فرد آ رہا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جو ہے جانور کہاں پر گیا ہے یا کہاں چھپا ہے. تو اب جس کا کھیت کا نقصان کیا تھا وہ فرد جب سامنے والے فرد سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو جانور تھا جو میرے کھیت کو کھا کر کے گیا ہے کدھر گیا، اور سامنے والا فرد کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ کدھر گیا. تو یہ معلوم ہے سامنے والے فرد کو کہ اگر میں بتا دوں گا تو جو سامنے والا جس کا کھیت کا نقصان کیا ہے وہ فرد اس جانور کو مارے گا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا تشدد نہ ہو. تو اس کو ایسی حالت میں کیا بولنا پڑے گا؟ تو جھوٹ بولنا پڑے گا. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تشدد ہوگا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے نہیں دیکھا ہے تو تشدد نہیں ہوگا، لیکن اسے جھوٹ بولنا پڑے گا. تو ایسی حالت میں وہ کیا فیصلہ لے گا؟ اب ہائرارکی آف ویلیوز اس کے اندر جو ہے وہ یہ طے کرے گی کہ وہ جو ہے صداقت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ تشدد نہ ہو اس کو ترجیح دیتا ہے. اسی طرح کا آپ نے اگزامپل پڑھا ہوگا کہ ایک فرد ہے جس کی ماں بہت بیمار ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دوا خرید سکے. اب ایسے حالات میں وہ دوا کو چوری کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ ماں کو دوا نہیں دے گا تو اس کی ماں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس دنیا سے چلی جائے گی. اب ایسی حالت میں اگر وہ دوا کو چراتا ہے تو ماں کو بچا سکتا ہے، اگر وہ چوری نہیں کرتا ہے تو ماں پھر اس کی نہیں بچ پائے گی. تو اس حالات میں وہ کیا فیصلہ لے؟ تو اقدار ہر ایک کے اندر ہے، بہت سارے ہوتے ہیں اقدار، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ان اقداروں کی ایک ترجیح ہوتی ہے کہ وہ ہائرارکی ہوتی ہے ہر ایک فرد میں. تو وہ یہ طے کرتا ہے اس کے حساب سے کہ ہم کن اقداروں کو زیادہ ترجیح دیں گے، کن کو کم دیں گے. اسی طرح سے کلچرل اینڈ سوشل امپیکٹ آن ایجوکیشن، جو اقدار ہوتے ہیں اقدار پر ثقافتی اور سماجی اثرات بھی پڑتے ہیں. جس سماج میں ہیں اس سماج میں کس طرح کے اقدار ہیں. آپ ہندوستانی سماج کو دیکھیں،
آپ ہندوستان کے باہر विदेश में देखें, वहाँ भी एक समाज है. तो हम दोनों जगह के समाज को देखें तो दोनों जगह के समाज में सकाफ़त में बहुत फ़र्क है. तो उस मुख्तलिफ सकाफ़त होने की वजह से आप देखिए कि जो समाज के जो इक़दार हैं वो भी अलग होते हैं. तो सकाफ़त और समाजी असरात जो है ये आपको दिखाई देंगे कि जैसे अगर आप देखें कि कोई एक ऐसा समाज है जहाँ पर शराब पीना जो है वो हराम है या मना है, तो वो समाज जो है उसको गलत समझता है. लेकिन किसी समाज में हो सकता है कि शराब पीने को गलत नहीं समझा जाता, तो वो उसको सही समझता है. तो ये जो हम देखते हैं कि जो इक़दार हैं उन पे हमारी सकाफ़त का, उन पे हमारे समाजी असरात भी बहुत पड़ते हैं, मजहबी असरात भी बहुत पड़ते हैं कि मज़हब की बुनियाद पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कल्चर में दिखाई देती हैं और हमारे अंदर जो है इक़दार में भी वो शामिल होती हैं. तो कहीं ना कहीं जो है इक़दार पर सकाफ़ती और समाजी असरात होते हैं कि हमारी किस तरह का कल्चर है, हमारा किस तरह का समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं या हमारा किस तरह का मज़हब है, वो हमारे इक़दार को मुतासिर करते हैं. इसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑन बिहेवियर, इक़दार का बर्ताव पे भी असर पड़ता है. वैल्यूज़ आर प्रोग्रेसिव, ये भी कहा गया है कि इक़दार तरक्की पसंद होते हैं, कि इक़दार जो है ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जो बुनियादी हमारे इटरनल वैल्यूज़ हैं, बुनियादी इक़दार हैं, वो तो रहेंगे, वो दायमी हैं. लेकिन कुछ इक़दार ऐसे होते हैं जो वक्त के हिसाब से बदलते हैं. जैसे समाज में जो है वो सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मसावात होनी चाहिए. तो ये एक इक़दार है कि सभी को मसावी मौके मिलें. इसी तरह से अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में आप देखिए आज़ादाना सोच पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, मसावात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है. तो हम देखें कि जो बहुत सी ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, हमारी आलमी इक़दार हैं, जो अगर हम उनको अपनाएंगे नहीं तो हम जो है दूसरों की तरह तरक्की नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे हालात में हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे इक़दार जो हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है. इसलिए कहा गया वैल्यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव, कि हम तभी आगे चल सकते हैं दूसरों के साथ बराबर या आगे बढ़ सकते हैं जब हम आलमी इक़दार के मुताबिक अपने इक़दारों में भी ज़रूरी तब्दील कर सकें. इसी तरह से वैल्यूज़ आर नॉट ओनली पर्सनल बट आल्सो सोशल. जो इक़दार की बात कही जाती है तो इक़दार को अक्सर हम लोग समझते हैं कि बड़े ज़ाती होते हैं, कि एक फ़र्द में से दूसरे फ़र्द में अलग अलग होते हैं. बिल्कुल ज़ाती होते हैं इक़दार, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि इक़दार जो हैं समाजी भी होते हैं. समाज ने हमारे कुछ मेयार बना रखे हैं. समाज में ये तय होता है कि भाई ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है. हम इन चीज़ों को करेंगे तो हमारे समाज में अच्छा नहीं समझा जाएगा, हमारा सामाजिक जो है वो बहिष्कार हो जाएगा, समाज से हमको बाहर निकाल दिया जाएगा. तो हम ये देखते हैं कि इक़दार जो है ये सिर्फ ज़ाती ही नहीं होते हैं, इसके साथ साथ समाजी भी होते हैं और इनकी नोयत जो है वो समाजी होती है. इसके अलावा वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड, इक़दार मेयारी होते हैं. ये बात शुरू में ही कही गई कि एक मेयारी का मतलब यही है कि नॉर्म्स होते हैं हमारे सामने, मिसाल होते हैं कि हमें इस तरह से चलना है, इन चीज़ों को करना है. अब हम लोग बात करते हैं कि इक़दार के अक़साम, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. तो इक़दार के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिनमें सबसे पहले लुईस की हम बात करते हैं कि लुईस ने इक़दार की दर्जाबंदी की और इक़दार के दो अक़साम बताए. पहला इक़दार उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, आलाती इक़दार कहा. ये वो इक़दार हैं जो दूसरे मतलूबा मकासिद या अहदाफ को हासिल करने में मदद फराहम करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा ज़रिया जिससे हम कोई काम कर सकें, कोई मकसद हासिल कर सकें. तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो दूसरी वैल्यूज़ या दूसरी चीज़ों को हासिल करने में हमारी मदद करती हैं. इसीलिए इनको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ या आलाती इक़दार कहा गया है. ये अपने मकसद के लिए आप कह सकते हैं कि वो कदर हैं जो दूसरे कदरों को हासिल करने में हमारी मदद करती हैं. तो आलाती इक़दार वो इक़दार हैं जो दूसरे मतलूबा मकासिद या अहदाफ को हासिल करने में मदद फराहम करते हैं. ये अपने मकसद के लिए कद्र के हामिल नहीं होते, बल्कि उन फ़ायदे या नतीजे के लिए कद्र के हामिल होते हैं जो वो फराहम करते हैं. आलाती इक़दार अमली और आफादी होते हैं. इन्हें आला या ज़्यादा अहम अहदाफ को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि हम कोई बहुत बड़ा हमारा मकसद है, हम उसको हासिल करना चाहते हैं, तो उस मकसद को हासिल करने में ये इक़दार हमारी जो ताउन करते हैं, इसलिए इसको
ذریعہ بنتے ہیں، اسی لیے اس کو آلاتی اقدار کہا گیا۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گے جس سے ہم کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محنت کی بات کرتے ہیں تو محنت ایک ذریعہ ہے، آلاتی اقدار ہے۔ محنت ایک اقدار ہے، محنت کرنا چاہیے، محنت کرنی اچھی بات ہے۔ ہم محنت کریں گے تبھی آگے بڑھیں گے زندگی میں، جس بھی ہم مقام پہ ہوں، جس بھی ہم پیشے میں ہوں۔ تو محنت بھی ایک اقدار ہے، لیکن یہ انسٹرومنٹل ویلیوز ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محنت بھی ایک قدر ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت کی بنا پر قدر کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے دوسری چیز تعلیم، اس لیے قدر کی جاتی ہے کیونکہ یہ ذاتی ترقی کے لیے، کیریئر کی کامیابی کے لیے یا خود کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ نظم و ضبط، ڈسپلن بھی ایک قدر ہے، یہ بھی ایک آلاتی قدر ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ لائف میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، لائف میں بڑا کچھ کرنا ہے، تو اپنی زندگی کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نظم اور ضبط قائم کرنا ہوگا، زندگی میں ڈسپلن بنانا ہوگا۔ تو ذاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے آپ نظم و ضبط کی اہمیت کی جاتی ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محنت، تعلیم یا نظم و ضبط یہ آلاتی اقدار ہیں، لیکن محنت کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے، تعلیم جو ہے وہ ذاتی ترقی کے لیے ہے یا کیریئر کی کامیابی کے لیے یا خود کو بہتر بنانے کے لیے ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تو ہمارا مقصد کچھ اور ہے، لیکن اس کے لیے ہم جن قدروں کا استعمال کر رہے ہیں وہ قدریں آلاتی اقدار کہلاتی ہیں۔ دوسرا جو لوئس نے بتایا وہ ہے حتمی اقدار، جس کو ہم ٹرمینل ویلیوز کہتے ہیں۔ یہ وہ اقدار ہے جو فرد کے آخری مقصد یا اہداف کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اپنے مقصد کے لیے قدر کی حامل ہوتی ہے، نہ کہ چیزوں کے لیے جو یہ پیدا کرتی ہے یا حاصل کرتی ہے۔ حتمی اقدار وہ آخری مقاصد ہیں جنہیں انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حتمی کا مطلب ہی وہی ہے کہ وہ آخری اقدار ہے اور ہم اس کو آخری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اقدار انسان کی خواہشات یا زندگی کے خوابوں کی تکمیل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان کو بھی ہم کچھ مثالوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے خوشی، انسان سب کچھ جو کرتا ہے وہ کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ حتمی اقدار ہے۔ حتمی اقدار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقدار ہے جو انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم تو بہت سے افراد کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی آخری مقصد کیا ہے، مطلوبہ مقصد کیا ہے ان کا، کہ خوشی حاصل ہو سکے ہمیں زندگی میں۔ اسی طرح سے آزادی ایک حتمی اقدار ہے۔ اسے اپنے آپ میں ایک مقصد کے طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قدر ہے یہ اپنے آپ میں ایک مقصد کے طور پہ ہوتی ہے، جو ذاتی آزادی کی بات کرتی ہے، خود مختاری کی نمائندگی کرتی ہے۔ امن بھی ایک حتمی اقدار ہے۔ یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ دیگر نتائج کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک مثالی حالت ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں، سماج میں، ملک میں امن اور چین ہو۔ تو اس طرح کے اقدار کو ہم حتمی اقدار کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ایڈورڈ اسپرینجر نے اقدار کی درجہ بندی کی۔ تو اسپرینجر نے جو اقدار کی درجہ بندی کی ہے اس میں یہ آپ کے سامنے جو دیے ہوئے ہیں 6 طرح کے اقدار انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ ایک جرمن فلسفی اور معلم تھے جنہوں نے اقدار کی درجہ بندی کو 6 اہم اقسام میں پیش کیا، اور ان کا ماننا تھا کہ یہ انسان کے رویے اور شخصیت کو شکل دیتے ہیں۔ اور یہ جو اقدار ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ ہر ایک انسان میں پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے یہاں پر جو 6 اقدار انہوں نے بتائے ہیں وہ کسی ایک انسان میں کوئی ایک اقدار ہوگا، دوسرے میں دوسرا ہوگا، تیسرے میں تیسرا ہوگا، چوتھے میں چوتھا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان میں سارے اقدار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان اقداروں میں سے جس اقدار یا جو قدریں انسان کے اندر زیادہ ہوں گی اس کی شخصیت میں وہ چیزیں زیادہ دکھائی دیں گی۔ جیسے انہوں نے 6 اقدار بتائے ہیں۔ نظریاتی قدر بتائی ہے جس کو ذہنی قدر بھی کہہ سکتے ہیں، تھیوریٹیکل ویلیوز یا انٹلیکچوئل ویلیوز۔ نظریاتی قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو فرد ہوتا ہے، یہ ساری میں نے آپ سے کہا قدریں ہر ایک انسان میں پائی جائیں گی، لیکن جس کے اندر نظریاتی قدر زیادہ پائی جائے گی وہ زندگی میں بہت ہی آپ کہتے ہیں اصول پسند انسان ہوگا۔ وہ اس طرح کا ہوگا کہ جسے کوئی بھی چیز ہے تو ہمیں ٹائم پہ کرنی ہے، کوئی بھی کام جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ہم وقت سے پہلے کریں۔ یا ہم آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم جو ہے وہ بنا نمک کی دال کھا لیں گے لیکن نمک مانگنے ہم کسی سے نہیں جائیں گے، یہ ان کی زندگی کا اصول ہے مان لیجئے۔
تو نظریاتی اقدار، ذہنی اقدار آپ کہہ سکتے ہیں یا ذہنی قدر کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کریوسٹی اور نالج ان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم کیسے نئی چیزوں کو سمجھیں، جانیں۔ دوسرا جو ہے معاشی قدر بتائی گئی، اکنامک ویلیوز۔ اکنامک ویلیوز سے مطلب اس طرح کے اقدار جو معاشیات سے تعلق رکھتے ہوں۔ تیسرا مالیاتی، جس کو معاشی اقدار کہا ہے۔ تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایستھیٹک ویلیوز ہے، جس کو جمالیاتی اقدار کہتے ہیں۔ یہ ویلیوز جس کے اندر ہوتی ہے وہ دیکھیے ہر چیزوں میں خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اگزامپل کے طور پہ کہ کسی کی لکھاوٹ بہت اچھی ہوتی ہے، جو اپنی کاپی بناتا ہے بہت صاف ستھری اور بہت اچھے طریقے سے لکھ کر کے، تو اس کے اندر کیا ہے، کہیں نہ کہیں ایستھیٹک ویلیوز، جمالیاتی اقدار زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے سماجی اقدار، جس کے اندر ہوگی وہ سماج میں کسی بھی کام کو آگے بڑھ کر کے کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو سماج میں ایسے لوگ مل جاتے ہوں گے کہ کسی کے ہاں کوئی کام ہے، کوئی خوشی کا کام ہے، کوئی غم کا کام ہے، کوئی ایسے مسئلے اور مسائل ہیں، تو اس جگہ پر وہ انسان سب سے آگے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کے اندر سماجی اقدار بہت زیادہ ہیں۔ وہ سماج میں آگے بڑھنے، سماج میں کام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ سیاسی اقدار، پولیٹیکل ویلیوز، جس کے اندر اس طرح کے اقدار ہوں گے وہ تمام طرح کی جو سیاسی معاملے ہیں ان میں وہ دلچسپی لے گا، ان کو پسند کرے گا اس طرح کے فیصلے لینے میں۔ اور مذہبی اقدار یعنی کہ ریلیجیس ویلیوز، جس کے اندر مذہبی اقدار ہوگا وہ اس کے اندر آپ کو اس کی پرسنالٹی میں، اس کی شخصیت میں آپ کو وہ چیزیں ریفلیکٹ ہونے لگیں گی کہ وہ عبادت کرنا، وہ مذہب کے حساب سے چیزوں کو عمل میں لانا، ان سب چیزوں کو زیادہ پسند کرے گا۔ تو یہ جو 6 ویلیوز دی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی فرد کے اندر اس میں سے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ساری ویلیوز نہیں ہوتی، ساری ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جو اس کی شخصیت میں زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فرد کے اندر جو ہے سماجی اقدار زیادہ ہیں اور یہ ایک آگے چل کے سماجی رہنما بن سکتا ہے، یا سیاسی اقدار زیادہ ہیں یا مذہبی اقدار زیادہ ہیں۔ تو اسپرینگر نے جو بتایا وہ بتایا کہ قدریں جو ہیں وہ یہ 6 طرح کی ہوتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے ہم الگ الگ طرح سے جو ہے فرد کے اندر اس کے جو شخصیت ہے اس کی بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ موضوعی اقدار کی، سبجیکٹیو ویلیوز کیا ہوتے ہیں۔ موضوعی اقدار کو ہم لوگ کبھی کبھی ذاتی اقدار بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ فرد سے فرد میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ذاتی اقدار یا موضوعی اقدار وہ اقدار ہوتے ہیں جو ذاتی طور پر پسندیدہ یا عقائد ہیں، جو کسی فرد کے تجربات، جذبات، ثقافت اور پس منظر سے تشکیل پاتے ہیں۔ یہ اقدار ہر شخص کے لیے منفرد ہوتے ہیں، ہر ایک فرد میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک فرد سے دوسرے فرد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو چیز ایک شخص کے لیے قیمتی ہوتی ہے وہی دوسرے شخص کے لیے ویسی نہیں ہوتی ہے۔ ذاتی اقدار ذاتی تجربات اور حالات سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ اکثر لاشعور میں رہتے ہیں، جو فرد کے فیصلوں اور برتاؤ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ذاتی اقدار کی کچھ مثالیں جیسے میں بتا دوں، خوبصورتی ہے، جیسے میں نے کہا، تو کسی کو جو چیز خوبصورت لگ رہی ہے کوئی جگہ دیکھنے میں، یا کوئی بھی چیز، کوئی پینٹنگ ہی ہے، اگر کسی کو کوئی خوبصورتی اس میں نظر آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی وہی چیز نظر آئے یا اتنی ہی اچھی لگے۔ یہ ذاتی اقدار ہے۔ جیسے کسی کو خوشی ملتی ہے تو کسی کو خوشی ملتی ہے کہ ہم اکیلے رہیں، کوئی ہم کو جو ہے وہ خلل پیدا نہ کرے، ہم اکیلے میں بیٹھیں، اکیلے کام کریں، اکیلے میں رہنا پسند ہے۔ اور کوئی فرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو اکیلے رہنا پسند نہیں ہے، اس کو گروہ میں رہنا پسند ہے، اس کو دوستوں کے بیچ میں رہنا پسند ہے، سماج میں جانا، لوگوں سے ملنا جلنا پسند ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کو خوشی اس میں ملتی ہے کہ وہ اکیلے رہے، اس کو کوئی جو ہے ڈسٹرب نہ کرے، اور ایک آدمی کو خوشی ملتی ہے اس میں کہ وہ سماج میں رہے، سماج میں جا کر لوگوں سے ملے جلے۔ تو خوشی بھی ایک ذاتی اقدار ہے، کس کو کس چیز میں خوشی ملتی ہے یہ الگ ہے۔ اسی طرح سے ذائقہ بھی ایک ذاتی اقدار کی ہی مثال ہے، یا موضوعی اقدار کی مثال ہے، کہ کسی کو جو ہے کوئی کھانا ہو سکتا ہے بہت ذائقے میں پسند ہو، لیکن وہی کھانا وہ دوسرے کو اتنا پسند نہیں ہو ذائقے میں۔ تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ معاملہ ہے دونوں کا، یعنی کہ ذاتی اقدار ہے، موضوعی اقدار ہے۔ اور ذاتی اقدار جو ہوتے ہیں ان کی کچھ اہم خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے ذاتی اقدار جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، اپنے جذبات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا چیز پسند ہے، ناپسند ہے، ہمیں کیا چیز خوشی دیتی ہے، نہیں دیتی ہے، یہ سب چیز ہمارے جذبات، ہمارے ذاتی جو ہے وہ پسند ناپسند پر منحصر کرتا ہے۔ تو
تو ذاتی اقدار جو ہیں وہ بہت ہی ذاتی ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بدلتے نہیں ہیں، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ ان میں بھی بدلاؤ آتا ہے، اور ثقافتی ہوتے ہیں، ہمارے کلچر کا بہت اثر پڑتا ہے، اور ذاتی اقدار عالمی سطح پر قبول نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کو انفرادی طور پہ کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو عالمی سطح پر آپ کہیں قبول کیا جائے گا، تو ایک خاص ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ عالمی سطح پر قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اور پیمائش میں دشواری ہے، ان کو پیمائش نہیں کیا جا سکتا ذاتی اقدار کو، سبجیکٹیو ویلیوز ہوتے ہیں، ہر فرد میں الگ الگ ہوتے ہیں، تو آپ اس کی پیمائش کیسے کریں گے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں معروضی اقدار کی۔ معروضی اقدار کا مطلب جو ہے وہ آبجیکٹیو ویلیوز سے ہوتا ہے۔ معروضی اقدار وہ عالمگیر اصول اور معیارات ہیں جو تمام ثقافتوں اور معاشروں میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ اقدار ذاتی رائے، جذبات یا تجربات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، یہ حقائق، سچائی اور اخلاقیات پر مبنی ہوتے ہیں اور فرد یا ثقافتی فرقوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابدی ہوتے ہیں، وقت اور معاشراتی فرقوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو معروضی اقدار کا مطلب یہی ہے کہ آبجیکٹیو ہیں، وہ معروضی ہیں، تو ان پر کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ وقت کا فرق پڑتا ہے، نہ معاشرے کا فرق پڑتا ہے۔ جیسے سچائی کی بات کہی جائے تو کسی بھی معاشرے میں کہا جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، آج کے بھی لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں سچ بولنا چاہیے، آج سے 100 سال پہلے بھی اور 100 سال بعد بھی لوگ یہی کہیں گے۔ تو یہ ابدی ہے، یہ آبجیکٹیو ہے، معروضی ہے، اس میں کوئی دوسرا کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ ایمانداری، اگر بے ایمان فرد بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایمانداری غلط چیز ہے یا ایمانداری نہیں ہونا چاہیے، بے ایمانی ہونی چاہیے۔ آبجیکٹیوٹی ہے، معروضیت ہے۔ تو انصاف، کوئی یہ نہیں کہے گا، بھلے ہی نا انصاف کرنے والا ہو کوئی، لیکن یہ کہے گا نہیں انصاف ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی سماج میں، چاہے وہ امریکی سماج ہو، چاہے وہ ہندوستانی سماج ہو، تو کسی بھی سماج میں آپ چلے جائیں، کسی بھی دور میں آپ چلے جائیں، ان پر کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ابدی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معروضی اقدار کہا گیا ہے۔ ان کی خصوصیات یہی ہے کہ یہ عالمی ہیں، گلوبل ہیں، پیمائش میں قابل پیمائش ہیں، ان کو پیمائش کی جا سکتی ہے، اور جذبات سے آزاد ہیں، وسیع پیمانے پر تسلیم کیے جاتے ہیں، سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ابدی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تعلیمی ماہرین رہے ہیں جنہوں نے اقدار کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کیے، اور انہوں نے اقدار کی درجہ بندی کی، جن کو میں مختصر میں آپ سے یہاں پر بتا رہا ہوں۔ جیسے سوامی وویکانند تھے، انہوں نے بھی اقدار کی درجہ بندی کی اور اقدار کو 3 حصوں میں بانٹا، کہا اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، روحانی اقدار ہوتے ہیں اور سماجی اقدار ہوتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کا تعلق ہمارے اخلاق اور برتاؤ سے ہے، روحانی اقدار کا تعلق ہمارے کہیں نہ کہیں کردار سے ہے، اور سماجی اقدار کا ہمارے سماج سے ہے کہ ہم سماج میں کس طرح سے ملتے جلتے ہیں، سماج میں کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ گاندھی جی نے بھی کردار سازی پر اپنی تعلیم میں بڑی زور دیا ہے، اور انہوں نے تعلیم کے بارے میں کہا اور اس بات پر زور دیتے ہوا کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو کردار سازی کرے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے اقدار کی درجہ بندی کی ہے، اور انہوں نے بھی 3 طرح کے اقدار بتائے ہیں، ذاتی اقدار، سماجی اقدار اور روحانی اقدار، جس طرح سے سوامی وویکانند نے بتایا۔ اسی طرح سے جان ڈیوی بھی اپنے مطابق اقدار کی درجہ بندی پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے ذاتی اقدار، سماجی اقدار اور ثقافتی اقدار، ان 3 زمروں میں جو ہے وہ اقدار کی درجہ بندی کی ہے۔ ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے تھے اقدار کے بارے میں کہ اقدار کیا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع اقدار کی تعلیم کے اوپر ہے، تو ہم اب اقدار کی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اقدار کی تعلیم کے معنی کیا ہیں، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اقدار کی تعلیم انفرادی اور معاشراتی ترقی کے لیے ضروری قدروں کے بارے میں افراد کو سکھانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد افراد میں اخلاقی، سماجی، جذباتی ترقی کو فروغ دینا ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک بامعنی زندگی گزار سکیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقدار کی تعلیم ہے، اس کے ذریعے افراد کو ایسے مثبت رویے اور طرز عمل اختیار کرنے کی رہنمائی دی جاتی ہے جو سماجی ہم آہنگی کو اور ذاتی فلاح کو فروغ دیتی ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اقدار کی تعلیم کی مختلف تعریفیں بھی ہیں جو الگ الگ ماہرین نے بیان کی ہیں، جس میں پوجا منڈل تعلیم کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ اقدار کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، کہ اقدار کی تعلیم ایک ایسا اصطلاح ہے جو کئی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
یعنی کہ اقدار کی تعلیم کے جو ہے اتنی ضروری تعلیم ہے کہ ساری کی ساری تعلیم جو ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ کچھ لوگ اسے اس عمل کے تمام پہلو کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے اساتذہ طلبہ کو اقدار منتقل کرتے ہیں، یعنی کہ اساتذہ جو ہیں ان کے ذریعے طلبہ کو بہت سارے اقدار سکھائے جاتے ہیں۔ پلینٹ جے کیولن کے مطابق ویلیو ایجوکیشن یا اقدار کی تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے لوگ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جو کسی بھی ادارے میں ہوتا ہے جس دوران لوگ دوسرے کی مدد کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر زیادہ تجربہ رکھتے ہوں۔ اقدار کی تعلیم کے مقاصد، جیسے ہمارے تعلیم کے مقاصد ہیں، اسی طرح سے جب اقدار کی تعلیم دی جائے گی تو اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اقدار کی تعلیم کے مختلف مقاصد ہیں۔ انسان کی مجموعی نشو و نما کو بہتر بنانا، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی یا شخصیت کا اس طرح سے نشو و نما ہو کہ وہ مجموعی ہو، سماجی، جسمانی، ذہنی، جذباتی، اخلاقی، ہر طرح کا نشو و نما ہونا چاہیے۔ پائیدار زندگی کے بارے میں رویے اور بہتری پیدا کرنا، ہماری قومی تاریخ، ثقافتی ورثے، آئینی حقوق، قومی یکجہتی، کمیونٹی کی ترقی اور ماحول کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، مختلف جاندار اور بے جان مخلوقات اور ان کے ماحول کے ساتھ تعامل کے بارے میں جاننا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقدار کی تعلیم ہے اس کا مقصد ہے کیا ہے۔ اب ہم لوگ اقدار کی تعلیم کی ضرورت کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم جس طرح سے دیکھیں اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دنیا کی جو بھی تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے کردار سازی کی بھی تعلیم ہونی چاہیے، ان کو اقدار کی بھی تعلیم دی جانی چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہی اقدار کی تعلیم کے نام سے ایک الگ ڈسپلن، ایک الگ پیپر جو ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اقدار کی تعلیم کی ضرورت ہمیں اخلاقی کردار کی ترقی کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ہمیں اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دینی ہوگی، اس کی کردار سازی بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا، پروموٹنگ سوشل ہارمونی۔ جب ہم تعلیم کے ذریعے بچوں میں اقدار پیدا کریں گے تو وہ جو سماج میں ہم آہنگی کے ماحول کو پیدا کریں گے، سماج میں ایک دوسرے سے مل کر کے جڑ کر کے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے مسئلے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ ایک ایسا ہم آہنگ سماج جہاں پر لوگ مل جل کر کے رہ سکیں۔ اگر ہم اس کو کامیابی کے ساتھ میں تصور کر رہے ہیں کہ اس سماج کی تشکیل کر سکیں تو ہمیں اقدار کی تعلیم دینی ہوگی۔ اسی طرح سے اقدار کی تعلیم کی ضرورت ذمہ دار شہریت کی پرورش کے لیے ہے، کلٹیویٹنگ رسپانسبل سٹیزنشپ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں آگے جب وہ نوجوان ہوں تو ایک ذمہ دار شہری بنے، ہم ان کی اس طرح سے پرورش کر پائیں کہ وہ تمام جو ایک ذمہ دار شہری کے فرائض ہیں ان کو وہ اچھے سے انجام دے پائیں، تو ہمیں ان کی تعلیمی دور میں اقداروں کی تعلیم کو بھی دینا پڑے گا، ان کی پرورش اسی طرح سے کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اقدار کی تعلیم کی ضرورت جذباتی ذہانت میں اضافہ کرنے کے لیے بھی ہے، انہینسنگ ایموشنل انٹیلیجنس، اسٹرینتھننگ کلچرل اینڈ اسپریچول اویئرنیس۔ طلبہ میں ثقافتی اور روحانی آگاہی کو مضبوط ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اقدار کی تعلیم دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے ریڈیوسنگ اینٹی سوشل بیہیویئر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مخالف سماجی جو رویہ ہے وہ لوگوں کے بیچ میں کم ہو تو ہمیں ان کے اندر اقداروں کو پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے امپاورنگ انڈیویجول فار سکسیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ افراد کو کامیابی کے لیے بااختیار بنانا ہے تو ہمیں اقدار کی تعلیم دینی ہوگی۔ بلڈنگ اسٹرانگر ریلیشن شپ، مضبوط تعلقات کی تعمیر، اگر ہمارے اندر اقدار اس طرح کے ہیں کہ ہم بھائی چارے کو، ہم تعاون کو، ہم ملنساری کو فروغ دیتے ہیں تو ہمارے سماج میں جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ بہت مضبوط ہوں گے۔ اسی طرح سے انسٹیلنگ نیشنل پرائیڈ اینڈ یونٹی، یعنی کہ قومی فخر اور اتحاد کو فروغ دینا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر قومی یکجہتی پیدا ہو، جب وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں اسی وقت سے ہم کو اس طرح کی تعلیم دے دینی ہے کہ وہ
اپنی قوم کی ترقی میں، قومی یکجہتی میں بھرپور شمولیت دیں۔ لانگ ٹرم امپیکٹ آن سوسائٹی، معاشرت پر طویل مدتی اثرات۔ جو اقدار کی تعلیم ہے اس کا سماج پہ اثرات بہت زیادہ پڑتا ہے، لیکن طویل مدتی اثرات ہوتا ہے اور کافی وقت تک پڑتا ہے۔ تو ہمیں اگر ایک اچھا سماج، آئیڈیل سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، مثالی سماج قائم کرنا ہے تو ہمیں جو ہے اقداروں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیوں اقدار کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اقدار کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ تو اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ ہے بحران قدر، جو آج ہمیں سماج میں دکھائی دیتی ہے۔ بحران قدر کا مطلب ہے، انگلش میں ہم اس کو ویلیو کرائسس کہتے ہیں، یعنی کہ قدروں میں گراوٹ آنا۔ لوگوں کے اندر جو آج ویلیوز ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو بحران قدر سے مراد کسی فرد اور سماج میں اہم اخلاقی اقدار اور اصولوں کی کمی یا ان کی بے قدری ہونا ہے۔ انفرادی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی، اور سماج میں بھی ہم دیکھیں تو بھی، کہ آج جو ہے وہ تو اخلاقی قدریں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بحران قدر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشراتی، اخلاقی، ثقافتی اقداروں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت کچھ بدلاؤ کر دیا ہے، لیکن اس کے دوران معاشراتی اقدار میں تبدیلی آئی ہے، سماجی اقدار میں تبدیلی آئی ہے۔ تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، کچھ روایتی اقدار وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے ہم آمنے سامنے بات چیت نہیں کرتے ہیں، ہم کمیونٹی میں جا کے رابطہ نہیں قائم کرتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑا چیلنجز ہے ہمارے سامنے۔ آج دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے موبائل میں بزی ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ کتنے دن بھی رہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں واپس، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایک دوسرے کو جانیں اور سمجھیں۔ تو آج سماج میں ہمیں ان چیزوں کی کمی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو بحران قدر کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ آج سماج میں سچائی، ایمانداری یا اور تمام طرح کی اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں جو ہم قدروں میں شماری کرتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ سماج میں اس کی کمی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو اہم وجہ ہے وہ میٹریلسٹک تھنکنگ ہے، ہماری مادی سوچ ہے، مادیانہ سوچ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں، میں گاڑی، بنگلہ، ہر ایک چیز اکٹھا کر لوں۔ تو اپنی میٹریلسٹک تھنکنگ کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ جیسے منافع خوری کے لیے انسان کبھی کبھی غلط کام کو بھی کرتا ہے، کالا بازاری بھی کرتا ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے مادیانہ سوچ اس کی ہے، مادی سوچ ہے کہ وہ میٹریلسٹک تھنکنگ ہے، چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں، اس لالچ میں وہ اور تمام جو اہم چیزیں ہیں، قدریں ہیں، ان کو چھوڑ دے رہا ہے۔ کتنے بھی لوگوں کا نقصان ہو جا رہا ہے اس سے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میٹریلسٹک تھنکنگ بھی جو ہے وہ بحران قدر کی ایک بہت بڑی وجوہات ہے۔ دوسرا، لیک آف مورل ایجوکیشن، کہ آج ہم بچوں کو اخلاقی تعلیمی نظام کی کمی ہے۔ ہم بچوں کو اخلاقی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم نے اسکولوں میں نام لکھا دیا تو ہم سمجھتے ہیں اب اسکول کی ذمہ داری ہو گئی۔ گھر میں جو والدین ہیں وہ ان کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں کہ بچوں کو وقت دے سکیں۔ آج جوائنٹ فیملی پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہیں، نیوکلیئر فیملی ہیں۔ پہلے فیملی میں دادا دادی، نانا نانی ساتھ میں ہوتے تھے تو بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، اس سے بہت ساری قدروں کو وہ سیکھ لیتے تھے اور وہ اپنی زندگی میں اس کو عمل بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے بریک ڈاؤن آف فیملی سسٹم، جو آگے بات کہی گئی کہ خاندانی نظام کی خرابی، کہ ہم پہلے فیملی میں ساتھ میں رہتے تھے، سب لوگ مل جل کر کے رہتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے سے چیزوں کو سیکھتے تھے، بچوں پہ نگرانی بھی رہتی تھی کہ ہمارے بچے کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو ہے وہ ہم فیملی ساتھ میں سب رہتے نہیں ہیں، جوائنٹ فیملی ہو گئی ہے۔ پتہ چلا جو ہے والد اور والدہ دونوں نوکری کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہم نے بچوں کو کس کے اوپر چھوڑ رکھا ہے؟ یا تو ہم بچوں کو کریش میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس حالات میں ہم کیسے اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے اقداروں کو سیکھیں گے یا ہم سے کچھ سیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے ان کو کچھ سکھانے کے لیے۔ اسی طرح سے میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی انفلوئنس، آج میڈیا اور ٹیکنالوجی کا بھی بہت اثر پڑ رہا ہے۔ بچے جو میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آج جب بچے دیکھیے کہ ایسے گیم کھیلتے ہیں جس سے بچوں کے اندر وائلنس زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو اس طرح کی کہانیاں دکھائی جائیں جس سے بچے جو ہیں اچھی باتوں کو سیکھیں۔ تو آج میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ہے کچھ اقداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ان اچھی چیزوں کو نہیں سیکھ پا رہے ہیں جو زندگی میں ہم سیکھ سکتے تھے، اسی وقت کا استعمال کر کے جو ہم سیکھ سکتے تھے۔
سوشل چینج، سماجی تبدیلی، معاشرتی تبدیلی ہو رہی ہے، سماج بدل رہا ہے، بہت ساری چیزیں سماج میں بدل رہی ہیں، تو اس کے حساب سے ہم کو کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہا ہے اس کا اثر بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بحران قدر کی بات ہم نے کی اور یہ بھی ہم نے کہا کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس بحران قدر کو کم کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں، ہے نا، ان کو کیسے دور کیا جائے۔ تو وے ٹو ریڈیوس ویلیو کرائسس، تو سب سے پہلے پروموٹنگ ویلیو ایجوکیشن، جیسے ہم آج کس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم ویلیو ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکیں۔ میں یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں اقدار کی تعلیم کی، آپ اس کو سنیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، اور پھر کلاس روم میں آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، پھر جو وہ ٹیچرز ہیں وہ جا کر کے اپنے کلاس روم میں بچوں کو بتائیں گے۔ تو ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر آپ اس چیز کو سن رہے ہیں، اور ایز اے ٹیچر آپ سن رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے کلاس روم میں جا کر کے اس کو بتائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے پروموٹنگ ویلیو ایجوکیشن، اقدار کی تعلیم کو جو ہے وہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، فیملی گائیڈنس، خاندانی تربیت، یعنی کہ ہمارے جو فیملی ہے وہ بھی، اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارا پریوار ہے، وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ صحیح طرح سے رہنمائی کرے، صحیح تربیت دے، صحیح باتوں کو سکھائے، ان کے اوپر نظر رکھے۔ اسی طرح سے میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی انفلوئنس، میڈیا اور ٹیکنالوجی کا جیسے میں نے کہا اثرات پڑتا ہے، تو یہی اثرات مثبت انداز میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ اس طرح کی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، بچوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں، ان چیزوں کو وہ سیکھ کر کے زندگی کو اپنے بہت ساری اچھے اقداروں کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سوشل اینڈ کلچرل ایکٹیویٹی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں بھی، اگر اسکولوں میں جو ہے سماجی سرگرمیاں کرائی جائیں، ثقافتی سرگرمیاں کرائی جائیں، تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ کئی اہم اقدار کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور ریلیجیس ایجوکیشن، مذہبی تعلیم بھی، آپ جن بھی مذہب کی بات کریں گے کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ہم کو اچھے باتوں کے، اچھے کاموں کی تلقین نہ دیتا ہو۔ ہر ایک مذہب میں اسی بات کو کہا گیا ہے کہ ہم اچھے کاموں کو کریں، ہم وہ سچائی کے راستے پر چلیں، ہم جو ہے دوسروں کی مدد کریں، ہم کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو مذہبی تعلیم بھی جو ہے ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذریعہ بن سکتی ہے بچوں کے جو ہے بحران اقدار کے مسائل کو حل کرنے میں۔ اب یہاں پر ہم کچھ ایسے طریقوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسکولی نظام میں اگر ان طریقوں کو اپنائیں گے اور بچوں کو اقدار کی تعلیم دیں گے، تو ہم جس اقدار کی تعلیم کے مقصد کو لے کے چلے تھے اس کو مکمل کر پائیں گے۔ تو اقدار کی تعلیم کس طرح سے دی جائے اسکولوں میں، یا بچوں کو کس طرح سے دی جائے، اس کی یہاں پر کچھ حکمت عملیاں دی گئی ہیں جس پر ہم مختصر میں بات کریں گے۔ جیسے انٹیگریٹنگ ویلیوز انٹو کریکولم، نصاب میں اقدار کو شامل کیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم چیز کہی گئی ہے کہ جو بھی ہمارا نصاب تیار ہو رہا ہے، اس نصاب میں جو بھی نصاب میں پڑھانے کے لیے چیزیں رکھی جا رہی ہیں، اس میں جو کنٹینٹ بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی اس بات کو شامل کیا جائے کہیں نہ کہیں کہ بچوں کو اقدار کی تعلیم دی جا سکے۔ تو نصاب میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں ہندی کی کتاب پڑھتے تھے تو اس میں ایک چیپٹر تھا جس کا نام تھا عیدگاہ۔ تو عیدگاہ جو کہانی دی ہوئی ہے وہ صرف ہندی کی ایک کتاب کا چیپٹر نہیں ہے، اور نہ صرف وہ ایک کہانی ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے اقدار دیے گئے ہیں جو پڑھ کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ حامد ایک بچہ ہے چھوٹا سا، جو عید میں اس کو پیسے ملتے ہیں عیدی کے بطور پہ، اور وہ اس سے اپنی دادی کے لیے چمٹا لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے لے کر کے آتا ہے کیونکہ اس کی دادی جب روٹی بناتی تھی تو اس کے ہاتھ جل جاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف کہانی نہیں ہے، اس کہانی کے ذریعے اس چیپٹر میں کتنے بڑے اقدار کو جو ہے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ وہ بچہ عیدگاہ جاتا ہے، اپنی دادی کے لیے چمٹا خرید کے اپنے پیسوں سے لے کر کے آتا ہے، جو 2 پیسے اس کے پاس تھے، لیکن آنے میں اس کو دیر ہو جاتی ہے، تو دادی جو ہے وہ اس کو ڈانٹتی ہے کہ تمہیں اتنی دیر کہاں لگ گئی، تم کہاں تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس ڈانٹ میں بھی دادی کی محبت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس بچے کو دیکھیے کہ وہ اس ڈانٹ کو سنتا ہے، اپنی دادی سے کیا کہتا ہے کہ مجھے دیر اس لیے لگ گئی کیونکہ میں چمٹا لانے تمہارے لیے چلا گیا تھا، تم روٹی بناتی ہو تو تمہارے ہاتھ جل جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم بچوں کو نصاب کے ذریعے سے کس طرح سے جو ہے وہ اقدار سے جوڑ سکتے ہیں۔ تو نصاب میں ہم کس طرح سے اقدار کو شامل کر سکتے ہیں، مربوط کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم کو کہیں نہ کہیں دیکھنا ہوگا۔ دوسرا، رول ماڈلنگ بائی ٹیچر اینڈ اسٹاف، اساتذہ اور اسکول کا جو عملہ ہے، چاہے تدریسی عملے کی بات کریں یا غیر تدریسی عملے کی بات کریں، ان کے ذریعے بھی بچوں کے اندر جو ہے وہ اقدار پیدا کیے جا سکتے ہیں، رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے بعد کسی کی بات سنتا ہے تو صرف وہ اپنے معلم کی سنتا ہے، اپنے معلم کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے۔ تو معلم جو ہے
ایک رول ماڈل کے طور پہ وہاں اسکول میں کام کرنے والے غیر تدریسی عملہ بھی بچوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم خود اچھے سے کام کریں گے، اچھے سے بیہیو کریں گے، بچوں کے سامنے اچھے اقداروں کو پیش کریں گے تو بچے اس سے سیکھیں گے۔ اسی طرح سے کریٹنگ اے ویلیو بیسڈ اسکول اسٹرکچر، کہ اقدار پر مبنی اسکولی ثقافت کی تشکیل کرنا، کہ اسکول میں جو ہے وہ اس طرح کے کلچر کو تشکیل کی جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ بچے اس انوائرمنٹ سے، ماحول سے ہی اپنے آپ بنا کوشش کیے، بنا جانے بوجھے، انجانے طور پر جو ہے وہ تمام طرح کے اقدار ان کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کو سیکھ سکیں۔ اسی طرح سے ویلیو بیسڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اقدار پر مبنی ہم نصابی سرگرمیاں کرائی جائیں، یعنی کہ اسکول میں اس طرح کے جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، جیسے شیوا جی کے اوپر، ان کی ماتا جیجا بائی جو ہیں وہ کتنی بہادر خواتین تھیں، تو ان کے اوپر بھی کوئی کہانی بنائی جا سکتی ہے، پیش کی جا سکتی ہے۔ رانا پرتاپ کے اوپر بھی کوئی کہانی بنائی جا سکتی ہے، بچوں کو سنائی جا سکتی ہے، یا کوئی رول پلے کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سماج میں جا کر کے کوئی کمیونٹی ورک بچے سے کرا سکتے ہیں۔ تو ہم اسکول کے اندر تمام اس طرح کی جو ہے وہ سماجی، ثقافتی، ہم نصابی سرگرمیاں کرا سکتے ہیں، جس سے بچے جو ہیں وہ اقداروں کو سیکھیں۔ ہم مختلف، آپ دیکھیے جو کھیل کھیلتے ہیں بچے، جو اسپورٹس ایونٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، کھیل کود کی جو سرگرمیاں ہیں، اس سے بھی بچے بہت سارے اقدار کو سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کھیل میں ہی ہم نے سیکھا کہ ایمانداری کیا ہے اور بے ایمانی کیا ہے۔ تو بچے جب کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بے ایمانی کر رہا ہے، اس کو ہم نہیں کھلائیں گے۔ تو ہم نے ایمانداری اور بے ایمانی کا جو لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ اپنے کھیل کے میدان میں ہی سیکھا ہے۔ اسی طرح سے ویلیو بیسڈ اسٹوریز اینڈ ڈسکشن، قدروں پر مبنی کہانیاں بچوں کو سنائی جا سکتی ہیں، ان سے بحث و مباحثہ کرایا جا سکتا ہے، اور کمیونٹی اینڈ پیرنٹ انوالومنٹ۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں وہ ملک کا مستقبل ہیں، وہ اچھے اقدار والے ہوں، تو ہمیں ایک کمیونٹی کے طور پہ، ایک معاشرے کے طور پہ بھی، اور ایک والدین کے طور پہ بھی جو ہے سوچنا ہوگا، اور ہماری شمولیت ضروری ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اساتذہ کا طلبہ میں قدروں کو فروغ دینے میں کیا کردار ہو سکتا ہے، رول آف ٹیچر ان پروموٹنگ ویلیو امنگس اسٹوڈنٹس۔ تو اساتذہ رول ماڈل ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، تو مثال کے طور پہ اپنے جو ہے برتاؤ کو وہ پیش کر سکتا ہے، اس طرح سے اپنے کردار کو پیش کر سکتا ہے، اس کی بچوں کی رہنمائی ہو سکے اور بچے ان سے بہت کچھ سیکھیں۔ اپنے کلاس روم کے اندر مثبت ماحول سیکھنے کا پیدا کر سکتا ہے کہ بچے وہاں پر سیکھیں۔ بچوں کے اندر تنقیدی سوچ کی عکاسی کر سکتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ جو اچھے بچے برتاؤ کر رہے ہیں، اچھی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، وقت پر آتے ہیں، کام کو اچھے سے کرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ مثبت رویوں کا احتراف اور انعام دے سکتا ہے ان کو، اخلاقی ترقی میں رہنمائی کر سکتا ہے، معاونت فراہم کر سکتا ہے، کمیونٹی کے ساتھ شمولیت اور سماجی ذمہ داریوں کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ معلم کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اقدار کی ترقی کے ذرائع۔ اگر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ویلیو ڈیولپمنٹ کی بات، اقدار کی ترقی کی جا سکتی ہے، کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں، تو یہاں میں نے صرف نام کے بطور دیے ہیں، جن کا میں بہت پہلے آپ سے اس سے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، کہ سماج کا جو ہے بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اقدار کی ترقی میں۔ جیسا سماج ہوگا، بچہ جو ہے جس سماج میں رہتا ہے اس سماج سے بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے، تو سماج ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقدار کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا خاندان، فیملی، اسکول، تو بچہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسکول میں بتاتا ہے یا پھر اپنے خاندان میں، تو اسکول بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے بچے کے اندر اقدار کی ترقی کا، اور خاندان بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے بچے کے اندر اقدار کی ترقی کا۔ اور ہم عمری گروہ کا مطلب ہے کہ پیئر گروپ جو ہوتا ہے، بچوں کے ہم عمر کے اس کے جو ساتھی ہیں، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہے اپنے والدین کی نہیں سنتے، اپنے دوست کی سنتے ہیں، بلکہ والدین کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کو دوست کو بلا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی میری بات نہیں سننا ہے، شاید تمہاری اس بات کو سنیں۔ تو جو ہمجولی ہوتے ہیں، جو ہم عمر کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچوں کے اقدار کی ترقی میں۔ تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھی ہیں، جو ہم عمر ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، کیونکہ ان کا اثر ہمارے بچوں پہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد میڈیا اور ٹیکنالوجی کا، آپ دیکھتے ہی ہیں آج کے ٹائم پہ میڈیا اور ٹیکنالوجی جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ چاہے تو اچھے انداز میں پیش کر سکتی ہے، اور چاہے تو اس کو منفی انداز میں بھی پیش کر سکتی ہے۔ تو مثبت انداز میں پیش کیا جائے تو بچوں کے اقدار کی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے مذہب اور ثقافتی ادارے، ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں وہ بھی، اور ثقافتی ادارے ہیں وہ بھی اقدار کی ترقی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک مذہب کی مذہبی کتابوں میں ہے،
ہمارے اوپر پڑوسی کے کیا فرائض ہیں، ہمارے اوپر ہمارے والدین کے کیا فرائض ہیں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معلم کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، ان تمام باتوں کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، تو ہم دیکھیں کہ مذہبی اور ثقافتی ادارے بھی اقدار کی ترقی کے بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ذاتی تجربات ہمارے خود کے جو ہم نے زندگی میں سیکھے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو والدین سے بھی سیکھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ میں وقت کا بہت پابند ہوں، اور میں اس لیے ہوں کیونکہ میرے والد مجھ سے کہتے تھے اور وہ خود بھی بہت وقت کے پابند تھے، تو میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو یہ جو چیز سماج میں باتیں ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اقدار کی تعلیم کی ترقی کے بہت بڑے ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کے لیے اقدار کی ترقی کتنی ضروری ہے، اقدار کی ترقی کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ تو اقدار جو ہے وہ افراد کے رویوں، اس کے برتاؤ اور معاشرے پر وسیع پیمانے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اقدار کی تعلیم کے ذریعے اقدار کو سمجھنے، ان کو طلبہ میں پیدا کرنے اور فروغ دینے میں مدد کی جا سکتی ہے، اور ان مسائل جو اقدار کے بحران کے نتائج میں سامنے آتے ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ معلم اقدار کو طلبہ میں منتقل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک معلم ذمہ داری کے ساتھ اگر اپنے بچوں کو قدروں کو سکھاتا ہے، اخلاقی شہری ان کو بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو جو اقدار کی تعلیم کا مقصد ہے وہ آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اقدار کی تعلیم کا مقصد اور حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہم ایک ایسے ماحول کی تخلیق کر سکتے ہیں جو مثبت ترقی کی حمایت کرے۔ مؤثر اقدار کی ترقی کے لیے معلم، خاندانوں اور معاشرے کے مشترکہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایک آدمی کوشش کر کے ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں سبھی کی برابر سے کوشش ہونی چاہیے۔ تو اقدار کو فروغ دینا ایک ہم آہنگ اور متوازن معاشرتی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ مؤثر اقدار کی ترقی کے لیے معلم، خاندان اور معاشرے کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقدار کو فروغ دینا ایک ہم آہنگ اور متوازن معاشرتی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اقدار کے معنی کیا ہے، اقدار کی تعریف کیا ہے، اور تعلیمی اقدار کیا ہیں، اور بحران قدر کیا ہے، اور طلبہ میں تعلیمی اقدار کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ پائے ہوں گے۔ آپ سبھی ناظرین کا بہت بہت شکریہ، اور حکومت ہند کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام کے تحت ہم اس موضوع پر اردو زبان میں خاص طور سے بات چیت کر پا رہے ہیں۔ شکریہ۔